Assalamu alaikum. I'm Misbah. I'm a student of occupational therapy from Khyber Medical University, and I'm also co-founder and managing director of Holistic Rehabilitation Services. तो आज जो हमारे पास गेस्ट हैं, he is Dr. Usman, and he has done MPhil in support and medicine and manipulative physical therapy, and he is also a clinical physiotherapist at Women Medical Institute, Ahmedabad. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। How are फर्स्ट मैं डॉक्टर उस्मान ही उसामा है और ठीक है। जो एमफिल है मेरा वो स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड मैनिपुलेटिव फिजिकल थेरेपी में, और डीपीटी जो मेरी है वो इसरा मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की है। ओके, सो आप अपने एजुकेशन करियर के बारे में कुछ बताएं कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया एंड कहाँ से स्टडी की? मेरी जो एजुकेशन थी वो डीपीटी जो थी वो इस्लामाबाद इसरा मेडिकल कॉलेज से थी। उसके बाद जो मेरी हाउस जॉब थी, जो मैंने अप्लाई किया हेल्पिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेस जो कि मनसेरा में है, वहाँ पे मैंने अपनी एज अ इंटर्नशिप वहाँ पे अपनी हाउस जॉब स्टार्ट की। थोड़े टाइम के बाद वहाँ से मैं स्विच करके चला गया फ्रंटियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एबटाबाद। तो वहाँ पे मैंने लगाए कुछ 3 से 4 महीने, तो मुझे वुमेन से जॉब के लिए चला गया और वहाँ पे अप्लाई किया, और इंशाल्लाह अभी तक वहाँ पे ही हूँ, वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, और वहाँ पे अपना एक क्लिनिकल जो उनका स्टाफ है उसका एक अहम हिस्सा हूँ और वहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। ओके, सो आपने एज अ इंटर्न कहीं काम किया है, लाइक इंटर्नशिप आपने अप्लाई की? यस, जो जितने भी डीपीटी के ग्रेजुएट होते हैं स्टूडेंट्स, वो सबसे पहले एज अ इंटर्न ही हर जगह काम करते हैं, लाइक एज अ एचओ ड्यूरिंग स्टडी भी काम कर सकते हैं 5th सेमेस्टर के बाद ना। तो 5th सेमेस्टर के बाद जब आपको 2 मंथ की वेकेशंस होती हैं, तो आप उसके अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट हॉस्पिटल में जाके अनपेड इंटर्नशिप कर लेते हो और डिफरेंट चीज़ें सीखते हो। वहाँ के जो रिस्पेक्टेबल टीचर्स होते हैं या वहाँ के जो एचओडीज होते हैं वो आपको ट्रीट करते हैं और सिखाते हैं। इस तरह ही मैंने जब डीपीटी कर ली, उसके बाद भी मैंने काफ़ी टाइम तक हेल्पिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस ज्वाइन किया, और वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा। ओके, सो ये जो इंटर्नशिप आप कह रहे हैं कि लाइक स्टूडेंट्स करते हैं, तो आप कुछ बताना चाहें कि ये इंटर्नशिप कितने ड्यूरेशन की जो है वो मिनिमम एक स्टूडेंट को करनी चाहिए, जिसके बाद जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो क्लिनिकली प्रैक्टिस कर सके? देखिए, इंटर्नशिप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हो। ड्यूरिंग स्टडी आपको जस्ट थ्योरी पता है, आप लोग उस चीज़ को उस तरीके से नहीं सीख रहे कि आप जब किसी पेशेंट पे ऊपर अप्लाई करोगे तो किस तरीके से करोगे। अब ज़ाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी में आप जिस टाइम स्टडी कर रहे हो आपका माइंडसेट और है, आफ्टर ग्रेजुएशन आपका माइंडसेट बहुत चेंज आता है। लेकिन जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो तो कम से कम आप 1 साल के अंदर अंदर अपनी जो टेक्निक्स हैं या अपनी जो आपने न्यू चैलेंजेस को फेस करना है तो वो सीखते हो। तो कम से कम जो इंटर्नशिप होती है वो किसी भी गवर्नमेंट जो आपका इदारा है जो उससे रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, तो अगर वहाँ पे आप कर रहे हो तो कम से कम आप 1 साल की कर लो, ताकि जो आपकी सीवी है वो एक हैवी हो जाए। और जब आप जॉब के लिए अप्लाई कहीं भी करते हो तो फिर जो भी आपका सीनियर होता है, कुछ भी जो आपका उस एचआर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, जो भी हायरिंग करने वाला डिपार्टमेंट है, तो वो सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कि इसकी इंटर्नशिप कितनी है और कितने इसने इंस्टीट्यूट चेंज किए हैं 1 साल के अंदर। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप ज़्यादा इंस्टीट्यूट चेंज कर रहे हो, शिफ्ट करते जा रहे हो, मतलब 3 महीने एक पे लगा रहे हो, 3 महीने दूसरे पे लगा रहे हो, 3 महीने तीसरे पे लगा रहे हो, तो ये एक बैड इंप्रेशन जाता है आपके जो सिलेक्शन कमेटी होती है उनके ऊपर। वो यही कहते हैं कि एक बंदा एक जगह टिक के काम नहीं कर सकता या एक जगह रह के काम नहीं कर सकता। तो ज़रूरी है कि आप जब भी इंटर्नशिप करते हो तो 1 साल की कम से कम इंटर्नशिप करो किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के जो गवर्नमेंट के साथ हो। ओके, और ये जो इंटर्नशिप्स हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि ये इंटर्नशिप्स जो होती हैं वो पेड होती हैं या अनपेड होती हैं, या इस तरह, मतलब या पेड का कोई इनकी लाइक वैल्यू में कोई डिफरेंस होता है इस तरह? देखें, स्टूडेंट्स का तो बहुत ज़्यादा जो जैसे वो ग्रेजुएट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी सर हम अपना क्लिनिक खोल रहे हैं, सर हम अपना ये चीज़ का मतलब जा रहे हैं, अपनी किसी एनजीओ के साथ काम करने जा रहे हैं, हम होम विजिट शुरू कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि पहले आप चीज़ें सीखो। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सीखोगे नहीं, आपको कोई चीज़ आएगी नहीं, और दिन ब दिन इस चीज़ के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आप सीखते हो। और जब आप किसी भी इदारे को सिलेक्ट करते हो, जैसे आप आगा खान कराची है या उसके अलावा जैसे बड़े बड़े जो आ जाते हैं, जैसे ये पेशावर में आरएमआई है, तो लोग यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे वो ये सोच के जाते हैं कि जी हम लोग कुछ सीखेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट
چوز کر لیتے جہاں پہ انہیں جاب مل جاتی ہے کم سیلری میں, اور وہ جا کے وہاں پہ ایز اے فزیو کام کرتے ہیں, اور مطلب وہاں پہ وہ سیکھتے نہیں ہیں آگے, بس جو انہوں نے آتا ہے جو مطلب کرنا, بس ٹھیک ہے آر او ایمس کروائی اور یہ چیزیں کروائی اور بس یہی ان کی فزیو تھراپی ہوتی ہے, وہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو پیڈ انٹرنشپ کافی میٹر کرتی ہے, کیونکہ جب آپ کی سی وی کسی ڈائریکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ اس نے اگر کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کیا ہے تو اس نے کوئی سیلری لی ہے اور اس کی پے سلپ بھی موجود ہے, تو جب وہ اس کو سیلری پہ رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو سلیکشن ہوگی تو اس سیلری سے اپ ہوگی. ٹھیک, اور سیکنڈ اگر آپ کے پاس وہ سلپ نہیں پڑی ہوئی تو وہ پھر اپنا ہی ایک آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ اسی پہ ہی آ جائیں, جو آپ کو ہم آپ کو دے رہے ہیں تو بس آپ نے اسی پہ ہی آنا ہے. تو اس طریقے سے تھوڑا سا اثر پڑتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. سو دا کوشچن از کہ آپ نے کلینکل سائڈ کیوں چوز کی؟ ڈفرینٹ لوگ فزیو تھراپی کرنے کے بعد ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ایز اے ڈیمانسٹریٹر کام کر لیتے ہیں یا ایز اے لیکچرر, تو وائی ڈیڈ یو چوز کلینکل سائڈ؟ ایکچولی جب گریجویشن ہوگی تو اس کے بعد میں اکیڈیمک سائڈ پہ بھی گیا تھا, تو اکیڈیمک سائڈ پہ جب میرا فرسٹ لیکچر تھا تو روسٹر پہ کھڑا اناٹمی کی فرسٹ سلائڈ کھولی تو لائک میری ٹانگیں ایسے سے کانپ رہی تھی, اور میں کہہ رہا تھا کہ یار میں مطلب کیا کرنے آیا اور مطلب کیسے ہوگا مجھ سے, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, اور پوری کلاس سامنے بیٹھی ہوئی تھی لیکن پھر بھی میں نے کچھ نہ کچھ کر کے کنٹینیو کر کے اس پوری کلاس کو لیڈ کر لیا تھا. لیکن جب کلینکل سائڈ پہ میں گیا اور میں نے جب پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن کیا, اس کو سلام کیا, اس کو اچھے طریقے سے میں نے پوچھا آپ کیسے ہیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے, تو پیشنٹ کافی خوش ہوا. اور جب میں نے جو مجھے آتا تھا اس ٹائم, مطلب تھوڑا بہت ہی آتا تھا, اتنا زیادہ نہیں آتا تھا, تو میں نے کچھ اس پہ ایکسرسائزز پرفارم کروائی, کچھ ٹیسٹ تھے وہ پرفارم کروائے. اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ ٹینشن نہ لیں. تو وہ بندہ جس ٹائم کھڑا ہوا اس نے کہا کافی فیل بہتر کر رہا ہوں, اور مجھ سے مجھے بہت دعائیں دی. تو مطلب میں نے کہا یار اس کام میں مجھے بہت دعائیں مل رہی ہیں اور مطلب مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کرنے میں. تو میں جا کے اپنے ایچ او ڈیز تھا یا جو بھی تھا اس کو میں نے جا کے بولا کہ سر مجھے اپنا کلینکل سائڈ پہ شفٹ کر دیں, کیونکہ مجھے وہاں پہ کام کرنے کا اچھا لگ رہا ہے اور میں وہاں پہ کرتا ہوں. پھر انہوں نے مجھے کلینکل سائڈ پہ ٹوٹلی شفٹ کر دیا, اور مطلب کافی ٹائم تک میں نے وہاں پہ ایک اچھا کام کیا. اوکے. سو کلینکل مطلب آپ کا اگر اوور آل آپ بتائیں تو کلینکل آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے؟ اوور آل ایکسپیرینس کی بات کی جائے تو میرا آفٹر ڈگری 2 سال ہونے والے ہیں, مطلب 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً. تو ان 2 سالوں کے اندر میں نے بہت سی چیزیں جو سیکھی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کچھ چیز سیکھنی ہے تو آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے. اب بالکل. ڈفرینٹ ورک شاپس ہوتی ہیں فزیو تھراپی کی, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب فلانا آ رہا ہے میں کیوں جاؤں, میں کیوں جاؤں. میں نے بہت ورک شاپس لی ہیں, میں انٹرنیشنل لیول تک کی ورک شاپس لیتا رہا اور انٹرنیشنل لیول تک کی کانفرنس پاکستان میں کراتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم لوگ اسٹر یونیورسٹی میں تھے, وہاں پہ ہر سال انٹرنیشنل لیول کی ایک ورک شاپ ہوتی تھی جس کو ہم لوگ ارینج کرواتے تھے اور جس کا کوآرڈینیٹر ہم لوگ ہوتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اب جو انسان ہے نا, مطلب جو بھی اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہوگی یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو گیا, تو وہ چیز یہ سمجھتے ہیں کہ جو لینگویج ہے انگلش لینگویج, وہ ایک جس کو انگلش لینگویج آتی ہے نا وہی سب سے بڑا مطلب پرو بندہ ہے یا بہت پرو بندی ہے جس کو انگلش لینگویج آتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کی کمیونیکیشن سکلز, کہ آپ کے اندر کمیونیکیشن سکلز کیسے ہیں, آپ کیسے اوروں کو اپنی بات سے متاثر کر سکتے ہیں یا اپنی باتوں سے کیسے ان کا ارادہ بنا سکتے ہیں اس چیز کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے آپ کلینکل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی جتنی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں, بیسٹ ہیں, تو آپ پیشنٹ کو یا جو آپ کا ٹیم ممبرز ہیں آپ ان کو اتنا زیادہ سیٹسفائڈ کر سکیں گے. اور انہی کمیونیکیشن سکلز کی وجہ سے آپ ایک لیڈرشپ کی طرف جاتے ہو کہ آپ نے آگے جا کے ایچ او ڈی بننا ہے یا آپ نے ڈفرینٹ اپنے ادارے میں ایک اچھا کام کرنا ہے, تو سارے کو مطلب آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے امپورٹنٹ ضروری ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہتر ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سو اتنا آپ کو 2 سال کا ماشاء اللہ سے ایکسپیرینس ہو چکا ہے, تو کلینکل میں زیادہ تر پیشنٹس جو ہیں وہ کس سائڈ سے آتے ہیں, کون سی ڈیزیز موسٹ کامن ہیں جو کہ جن کے زیادہ پیشنٹس آتے ہیں؟ اصل میں ہمارے کلینکل میں موسٹلی جو پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ لو بیک پین کے آ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو, جس میں فیمیلز بھی ہیں میلز بھی ہیں, شیٹیکا بھی آ رہا ہوتا ہے, ڈسپلج بھی آ رہا ہوتا ہے, ڈفرینٹ اس کی آگے آ جاتی ہیں فردر ٹائپس. اس کے علاوہ فروزن شولڈر موسٹ کامن ہے, سروائکل اسپونڈلوسس. اور اصل میں آج کل کے دور میں ہماری جو ہم لوگ اپنی بات کریں تو ہم لوگ پوسچر کا خیال نہیں رکھتے. میں بیٹھا ہوں کبھی اس سائڈ پہ بیٹھ رہا ہوں کبھی اس سائڈ پہ بیٹھ رہا ہوں, بالکل. مجھے اپنے پوسچر کا نہیں پتا کہ میں نے اپنا پوسچر رکھنا کیسے. ہم ڈرائیو کرتے ہیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے گاڑی کی اسی سیٹ پہ بیٹھے ہم ڈرائیو کر رہے ہیں,
پوسچر کا ہم لوگ بالکل خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر ڈفرینٹ ویریشنز آتی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ، مطلب چینجز آ رہی ہیں، کچھ ٹائم کے بعد آپ کا جو پوسچر ہے وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں فرنٹ نیک، جس کو ہم کہتے ہیں فارورڈ نیک کہہ سکتے ہیں، فارورڈ نیک ہو جاتے ہیں، بیکورڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ان کی الائنمنٹ آف جو اسپائن ہے وہی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور لارڈوٹک اینڈ کائفوسس کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ ٹرمز آتی ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو پوسچر کا نہ خیال کرنے کی وجہ سے ڈفرینٹ جو باڈی کے اوپر پرابلمز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ دیکھتے ہوئے ہماری جو پیشنٹ کلینکل جو ہے ہماری، تو اس میں اس طرح کے بہت سے پیشنٹ آتے ہیں جو کہ اپنے پوسچر کا خیال نہیں رکھتے یا پھر ڈفرینٹ ڈیزیز کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. اوکے، ٹھیک ہے. اور موسٹ فریکوینٹلی آسک کوشچن جو ہے، بہت سارے سیشنز میں بھی ہم نے یہ کوشچن کیا ہے. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ فیلڈ سے، لائک آکوپیشنل تھراپی کے بارے میں بھی، یا اسپیچ تھراپی کے بارے میں، فزیو تھراپی کے بارے میں. جو سب سے زیادہ لوگ آپ سے کوشچن کرتے ہیں دیٹ از آر فزیو تھراپسٹ ڈاکٹرز ہاں، کے بارے میں. یہ اصل میں کافی لوگ کوشچن پوچھتے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ڈاکٹرز ہیں نہیں ہیں، آپ کی تو کاؤنسل نہیں بنی، یہ نہیں بنی، وہ نہیں بنی. لیکن دیکھیں 5 سال کی ڈگری ہے، گریڈ 17 میں گورنمنٹ کی جاب ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ڈاکٹرز ہی ہیں. اور جو ہمارا ڈگری کا نام ہے جیسے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی، تو نام سے بھی ظاہر ہے. اور اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو اس کے اندر جو بھی مطلب کہ ایز اے فزیو تھراپسٹ کام کر رہے ہیں وہ ان کو ڈاکٹر ہی کنسیڈر کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ڈاکٹر ہیں. اوکے، صحیح ہے. سو ہم لوگوں نے اس بارے میں بھی سنا تھا، ہمارے تو کے ایم یو میں بھی آئی تھنک سو اس بارے میں کام ہو رہا ہے نا، کہ جو فزیو تھراپسٹ ہیں ان کے لیے پراپر ہاؤس جابس جو ہیں ان کا ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. سو آئی تھنک سو اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ جو ہے، اس سے بہت زیادہ اور بھی امپروومنٹ بھی آ سکتی ہے. اور جی، اس لیے یہ جو ہاؤس جاب کا پیریڈ ہے اس میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. دیکھیں اب میں نے جب اپنے گریجویشن لیول میں تھا تو میں فزیو تھراپی کو بس ایک فن لے رہا تھا. میں نے کہا یار میں نے یہ کرنی ہے، اس کے بعد باہر کے لیے اپلائی کرنا ہے، باہر جا کے کوئی کام کو ڈھونڈ لوں گا. یہ تو بس ویسے ہی اب گھر والوں نے لگا دیا ہے، کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ میں اپنی شوق سے اس فیلڈ میں نہیں آیا تھا. لیکن جب میرا انٹرسٹ بنا تو اس ٹائم میں ہوں گا 6 سیمسٹر کے اندر، کہ جب ہم لوگ ہائکنگ کے اوپر جایا کرتے تھے تو اکثر میڈیسن لے کے جایا کرتے تھے. کبھی کسی جنگل میں ہم لوگ جا رہے ہیں اسٹے کرنے کے لیے، کہیں بھی جا رہے ہیں کیمپس ویمپس لے کے، تو میں اس طرح ہی اپنے کیمپس لے کے چلا گیا. اور رات کو جس ٹائم ہم لوگ سوئے صبح اٹھے تو میری ٹانگوں میں شدید درد تھا. تو میں نے کہا یہ تو کافی شدید درد ہے، اب میں کیا کروں. تو میرے ساتھ ایک اور بھی تھا، میرا سینئر، وہ فزیو تھراپسٹ تھا، تو میں بھی تھا. تو لیکن وہ کہتا ہے یار تو فزیو تھراپسٹ ہو گیا، تجھے پین مینجمنٹ نہیں آتی. سیدھا اس نے میری ٹانگ پکڑ کے اوپر کی اور اس کے بعد اینکل پریس کیا، اور جو میرا کاف تھا اس میں سے پین ریلیز ہوا. اور اس کے بعد اس سے دوسری ٹانگ کر کے اس کے بعد کہتا ہے کھڑے ہو. میں کھڑا ہوا تو دیکھتا ہوں میری ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو گئی. تو مجھے کہا لگا کہ یار یہ تو کافی ایڈوانس ٹھیک ہے، مطلب ٹیکنیک ہے، جس کی وجہ سے میں نے میڈیسن بھی نہیں کھائی اور میری ٹانگوں کا درد بالکل ختم ہو گیا. اور اس کے بعد میں گھر آیا، میری امی کہتی ہے میری ٹانگوں میں بہت درد ہے. میں نے ان کے ساتھ یہ کام کیا، وہ ٹھیک ہوگی. ابو کے ساتھ کیا، وہ بھی ٹھیک ہو گئے. تو مجھے پھر اس چیز میں انٹرسٹ آنا شروع ہوا. پھر میں نے سیکھنا شروع کیا کہ پین مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں ایک دم. تو پھر اس چیز کے اوپر جا کے جب میں ہاؤس جاب میں تھا تو یہ ساری چیزیں میں نے وہاں سے سیکھی. اور آج الحمدللہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ کہ تھوڑی بہت ہاتھ میں شفا ہے. دیٹس ریلی گڈ. اچھا، ایک اور کوشچن جو ہے وہ ہے، ڈو وی نیڈ ڈاکٹر ریفرل فار فزیو تھراپی؟ ہاں، ڈاکٹر ریفرل پیشنٹس بھی ہمارے پاس کافی آ رہے ہیں اور ہم خود بھی ریفر کرتے ہیں ڈاکٹرز کی طرف. اب ظاہر سی بات ہے جو ایک فزیو تھراپی کلینک ہے وہ ایک ہاسپٹل کا حصہ ہے، جس کے اندر ہاسپٹل کے اندر کارڈیو بھی بیٹھ رہا ہے، آئی سی یو بھی ہے، اس کے علاوہ آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ بھی ہے. تو یہ سارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں یا ہم لوگ ہیں تو آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب آرتھوپیڈک کا جو ہے اگر وہ اس پیشنٹ کو جیسے آرتھرائٹس کا آ رہا ہے تو اس کو سرجری ریکمینڈ نہیں کر رہا، اور اس کو وہ کہہ رہا ہے آپ فزیو تھراپی کروائیں، اور فزیو تھراپی کے بعد آپ آ کے بتائیں، مطلب 20 دن بعد بتائیں، 14 دن بعد بتائیں. تو وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کے اوپر اپنی ایفرٹ شو کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر ڈفرینٹ ٹیکنیکس اپلائی کر کے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تب واپس جائے اور پھر وہ اپنا رزلٹ جو اس کا کنسرٹ جو بھی ڈاکٹر تھا جس نے ہمیں ریفر کیا تھا تو اس کو بتائے میرے اندر یہ امپروومنٹ آئی ہے. تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں. اکثر ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے اگر اس میں امپروومنٹ نہیں آ رہی تو ہم ریفر کر دیتے ہیں آرتھوپیڈک کو، یا سرجری کی ضرورت ہے، کسی کے کانٹریکچرز اتنے زیادہ سفیر بنے ہوئے ہیں وہ نہیں ریلیز ہو رہے تو ہم ریفر کر دیتے ہیں سرجن کے پاس. وہ سرجن کے پاس جا کے کانٹریکچر ریموو کرا کے آ جاتا ہے.
تو یہ سب چیزیں آپس میں مل کے چلتی ہیں, کمیونیکیٹ کرتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, جیسے ایک آکوپیشنل ڈپارٹمنٹ ہے, تو جو فزیوتھراپی والا پیشنٹ آتا ہے, اب اس کو آکوپیشنل کی طرف ریفر کرتے ہیں, یا آکوپیشنل کو لگتا ہے کہ اس کے پاس جو پیشنٹ آیا اس کو فزیوتھراپی کی ضرورت ہے, تو وہ اس طرف ریفر کر دیتے ہیں. مطلب سب کچھ آپس میں چلتا ہے, ایک نیٹ ورک ہے. یس بالکل, یہ ایک نیٹ ورک ہے, ہم سب نیٹ ایز اے نیٹ ورک کام کرتے ہیں. جیسے کہ ایک ریہیبلیٹیشن ٹیم جو ہے اس میں کمپلیٹ آ جاتا ہے فزیو تھراپسٹ, آکوپیشنل تھراپسٹ, اسپیچ تھراپسٹ, ٹھیک ہے. پھر آپ کو ایک فزیشین کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کو سب سے پہلے چیک کر کے وہ آپ کو پریفر کرے کہ آپ کو کس کی ضرورت ہے. آپ کو ایک فزیو تھراپسٹ کی ضرورت ہے, آپ کو ایک آکوپیشنل تھراپسٹ کی ضرورت ہے, یا اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت ہے, یا آپ کو ان سب کی ضرورت ہے. سو ٹیم ورک جو ہے اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ایک اور چیز کہ ہمارے فزیو تھراپسٹ تھراپی کا تو آئی تھنک سو کافی ٹائم ہو گیا پاکستان میں آئے ہوئے. اگر ہم دیکھیں آکوپیشنل تھراپی یا اسپیچ تھراپی تو ان کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا. تو اس کی اویئرنیس جو ہے اس کا کتنا لیول ہے, یا مطلب پاکستان میں آپ کے خیال میں فزیو تھراپی جس لیول پہ جا رہی ہے تو کتنی امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور ہماری اویئرنیس کہاں تک پہنچی ہے؟ اصل میں ابھی ماشاء اللہ سے کافی لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ چل چکا ہے, کیونکہ کافی جو فزیو تھراپسٹ تھے, مطلب انہوں نے کافی اچھے اچھے کام کیے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, کوئی بھی پلیئر ہے اسپورٹس کے اندر, اگر فزیو تھراپی کی بات کی جائے تو اب جیسے لاسٹ ایئر ورلڈ کپ میں, جو لاسٹ ورلڈ کپ ہوا تھا, اس میں کرسٹینو رونالڈو کی نی انجری تھی اور ڈاکٹر نے اسے سرجری کا بولا ہوا تھا. تو اس نے ورلڈ کپ کھیلنا تھا اور اس کی انجری آ گئی تھی, اوپر اس کی سرجری آ گئی تھی. تو اس نے فزیو تھراپسٹ کو ہائر کیا اور اس سے سیشن لیے. کچھ ٹائم کے بعد اس نے کیا کیا, جس ٹائم وہ پلے میں گیا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے, تو اس نے اچھا پرفارم کیا, اور اس نے پھر کہا کہ میں فزیو تھراپسٹ کا بہت شکر گزار ہوں جس نے مطلب میرے ساتھ کافی ہیلپ فل کیا, اور اس طریقے سے میں چل پھر رہا ہوں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ اگر دیکھا جائے تو اس طرح کرکٹ کے اندر ہوا, کافی پلیئرس نے کہا کہ فزیو تھراپسٹ نے میرے ساتھ ایفرٹ کی اور میں آج کھیلنے کے قابل ہوا. تو یہ سب چیزیں ہم لوگوں کی پروموشن کر رہی ہیں, پروموٹ کر رہی ہیں, لوگوں کو بتا رہی ہیں, اویئرنیس کر رہی ہیں ان اسپورٹس. کلینکل کی بات کی جائے, کلینک کے اندر سی پی چائلڈ آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بچے جو چل پھر نہیں سکتے تھے, جو میڈیکیشنس کے اوپر پڑے رہتے تھے, جن کو صرف گولیاں دی جاتی تھی اور بس کہا جاتا تھا ان کی ہلکی پھلکی چلا لو. لیکن جب وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اندر آنا شروع ہوئے, وہ چلنا شروع ہوئے, تو ان کے ماں باپ نے دیکھا کہ یہ کھڑے ہو سکتے ہیں, اب بیٹھ سکتے ہیں, چل سکتے ہیں, تو پھر ان کو اس طریقے سے فزیو تھراپی کے لیے ریفر کرنا شروع کر دیا. جو لوگوں کا پین تھا, جو فیمیلز مطلب زمین پہ بیٹھ جاتی تھی, کسی کے سہارے کے بغیر اٹھ نہیں سکتی تھی, جس ٹائم وہ فزیو تھراپی کروانے آئی, وہ بغیر سہارے کے کھڑی ہوئی, انہوں نے بغیر سہارے کے سیڑھیاں چڑھنی شروع کی, بغیر سہارے کے چلنا شروع کیا. تو انہوں نے دیکھا کہ میرے اندر واقعی امپروومنٹ آئی ہے فزیو تھراپی سے, تو انہوں نے ریفر کرنا شروع کیا پیشنٹس کو. اب وہ علاقے جہاں پہ لوگوں کو بالکل نہیں پتا فزیو تھراپی کا, وہاں پہ ہم لوگ کرتے ہیں فری میڈیکل کیمپس. ہم لوگ وہاں پہ پوری ٹیم لے کے جاتے ہیں, جس میں ہمارے 10th سیمسٹر کے 9th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے جونیئرس بھی ہوتے ہیں, میلز فیمیلز کمبائن ہوتے ہیں. ہم سب کو لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ کیمپ لگاتے ہیں, پورے علاقے کے لوگ آتے ہیں, ان سب کی فزیو تھراپی کی جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ, آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے, یہ چیزیں نہیں کرنی. تو اس طریقے سے جب انہیں پتہ چلتا ہے یہ فزیو تھراپی بھی کوئی چیز ہے, تو پھر وہ ان کے اندر بھی اویئرنیس آتی ہے. تو سب لوگوں کو آج کل سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اس کی پروموشن کے اندر. تو وہ مطلب ظاہر ہے ہر کسی کے پاس سوشل میڈیا, تو وہ فزیو تھراپی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فزیو تھراپی ہے. اور ظاہر سی بات ہے, جب بھی کوئی پیشنٹ آپ کی آج کل کلینک کے اندر آ رہا ہے, وہ سب سے پہلے گوگل کر کے آ رہا ہے. وہ ایک ایک چیز گوگل بالکل کر کے دیکھتا ہے, جی مجھے یہ مسئلہ ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ فزیو تھراپی سے ٹھیک ہو رہا ہے, فزیو تھراپی کون سی ایکسرسائز کروائے گا, کون سی چیزیں نہیں کروائے گی, کیا کیا چیزیں کانٹرا انڈیکیشن ہے. اب اکثر میرے پاس پیشنٹ آ کے بولتا ہے, کہتا ہے سر آپ نے یہ ایکسرسائز کرا دی ہے, یہ ایکسرسائز کرانی ہے. میں کہتا ہوں سر آپ گوگل کر کے آئے ہوئے ہیں, اس نے آپ کو پورا ایکسیس نالج دیا ہے. میں اپنے اسٹیپ وائز چلوں گا, اسٹیپ میں یہ کرواؤں گا, اسٹیپ 2 میں یہ کراؤں گا, اسٹیپ 3 میں کراؤں گا. یہ تو آپ جو اسٹیپ 5 کی بات کر رہے ہیں, تو اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. تو ظاہر سی بات ہے, گوگل آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے, لیکن وہ آپ کو اسٹیپس میں نہیں دے رہا, وہ آپ کو بس بتا رہا ہے یہ چیز کرنی ہے, یہ چیز کرنی ہے. اب ظاہر سی بات ہے, آپ فل باڈی کا زور انیشلی اسٹیٹ میں لگا دو تو آپ کو پین انکریز کر جائے گا, اور پھر آپ اور زیادہ ریورس ہو جاؤ گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کی پروموشن وغیرہ ہے, جو بھی چیزیں, یہ آپ کا سوشل میڈیا اور مطلب آپ کے جو لوگ ہیں, اور آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کا نام سنیں اور وہ آ جائیں. بالکل, ہم نے بھی اپنا یہ جو انیشیٹو لیا ہے وہ اسی لیے لیا ہے بیکاز کہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا بہت زیادہ آج کل ٹرینڈنگ ہے. ہر بندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کو انفارمیشن ملتی ہے, اور ہم نے اسی ہاں لیے یہ اسٹارٹ کیا کہ لوگوں تک انفارمیشن جائے, ان کو پتہ چلے کہ یار کون کون سی ڈیزیزز ہیں جن کے لیے ہمیں ان تھراپسٹ سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کا علاج دوائی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, آپ ہاں کو جی, وہی ڈفرینٹ بات ہے.
وہی بات ہے. اب ظاہر سی بات ہے, جب میں کلینکل کے اندر آیا تھا, ایک ریہیبلیٹیشن جیسے ہیلپنگ اینڈ انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن سائنسز ہے, اس کے اندر آیا, تو وہاں پہ آکوپیشنل تھراپسٹ ہے. تو میں اپنے کلینک میں بیٹھا ہوں, مجھے پتا چلا جی اوپر آکوپیشنل تھراپسٹ بیٹھتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سا آکوپیشنل تھراپسٹ ہے, مجھے مطلب لائک نو علم ہی نہیں تھا, بالکل نہیں پتا تھا. جب میں ان کے پاس گیا تو اختر صاحب تھے, اب وہ جی فاؤنڈیشن کے اندر ہوتے ہیں, بڑے نائس بندے ہیں. تو ان سے سلام دعا ہوئی, انہوں نے بتایا کہ جی میں آکوپیشنل تھراپسٹ ہوں. پھر میں نے ان سے پوچھا سر آپ کا کام کیا ہوتا ہے, انہوں نے مجھے بتایا میں سینسری اینڈ موٹر ایکٹیویٹیز کے اوپر کام کرتا ہوں جو آپ کے پیشنٹس ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا چلیے آپ کوئی پیشنٹ ریفر کریں گے, جس کو ضرورت ہوئی تو پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. پھر میں اکثر پیشنٹ کو ریفر کرتا, اوپر ان کے پاس جا کے بیٹھتا, تو ان کے کام کو دیکھتا کہ وہ کیسے بندے کی برین کے اوپر کام کر کے اس کی موومنٹس کروا رہے ہوتے ہیں, کس طریقے سے اسے رکھواتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس ڈفرینٹ موڈس کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں, ان کے موڈ اگریشن میں بھی ہوتے ہیں یا پولائٹ بھی ہوتے ہیں, تو اس کی فائن موومنٹس کروانے کے لیے وہ کیسے یوز کرتی ہے اپنی ٹیکنیکس کو. تو میں نے ان سے بہت سیکھا. آکوپیشنل تھراپی میں بہت سی چیزیں میں نے سیکھی کہ کیسے اسٹروک کے پیشنٹ کے اوپر مینجمنٹ کرنی ہے آکوپیشنل میں. اب ظاہر سی بات ہے فیزیو تھراپسٹ ہے, اس کو چاہیے کہ وہ آکوپیشنل تھراپی بھی سیکھے, تھوڑی بہت سائیکالوجی بھی سیکھے, اس کے علاوہ اسپیچ تھراپی بھی سیکھے. کیونکہ اسٹروک کے پیشنٹ اکثر آتے ہیں کلینک میں اور کوئی اسپیچ تھراپسٹ پریزنٹ نہ ہو, تو آپ کو کم سے کم اس کی مینجمنٹ آتی ہو کہ آپ اس کو کیسے بولنے کے قابل کر سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جب اس کا رائٹ سائڈ باڈی کے افیکٹڈ ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کا برین کا لیفٹ سائڈ افیکٹ ہوا ہے اسٹروک کے اندر, جس کی وجہ سے اس کی اسپیچ کی پرابلم آ رہی ہے. تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کی جو موومنٹس آ جاتی ہیں, گراس موومنٹ, فائن موومنٹس, جتنی بھی موومنٹس کروانی ہیں آپ لوگوں نے, وہ آپ لوگوں کو کرانی آنی چاہیے. اور انسان جو بھی کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے اسے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ فزیو تھراپی تو سیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ مزید چیزیں سیکھیں تاکہ آپ کو فردر آنے وقت کاموں میں آسانی ہو. کیونکہ ہر چیز انسان کو آنی چاہیے اور کچھ نہ کچھ مطلب وہ کرنا جانتا ہو. بالکل آپ کو بیسک نالج ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے کہ آپ ایٹ لیسٹ ڈیل کر سکو اگر کوئی اویلیبل نہ ہو تو. اور اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کون کون سے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ جو ہے وہ فزیکل تھراپسٹ جو ہیں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اور کون کون سے ایریاز میں ان کی نیڈ ہوتی ہے؟ اصل میں کلینکل سائڈ میں بھی کافی زیادہ فزیو تھراپسٹ ہیں جو کافی ایکسپرٹ ہیں, جنہوں نے اپنے ریہیبلیٹیشن سینٹر ایک بڑے بڑے کھولے ہوئے ہیں, اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنی ایکسپرٹیز لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور کافی پیشنٹس ٹھیک ہو رہے ہیں. آئی سی یو کے اندر ہیں, آئی سی یو کے اندر جو بہت امپورٹنٹ آتی ہے فزیو تھراپی کی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں اگر چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے پیشنٹ کو اور وہ آئی سی یو پہ ہے, تو اس کے چیسٹ فیزیو وغیرہ جو بھی ہے یہ آپ لوگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہیومن بیہیویئرس ریہیبلیٹیشن سینٹر, جہاں پہ بیہیویئر کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے کسی پیشنٹ کے, یا کوئی بھی اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں چیزیں, تو وہاں پہ فزیو تھراپسٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اسپورٹس کے اندر آ جاتا ہے فزیو تھراپسٹ کا امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے کہ ڈفرینٹ پلیئرس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. تو اس طرح دیکھا جائے تو کافی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کے یہ جو آ جاتے ہیں اسپیشل ایجوکیشن اسکولز آ جاتے ہیں, وہاں پہ فزیو تھراپسٹ کی بہت نیڈ ہے. اور اس ٹائم میں شاید کوئی گورنمنٹ کا بندہ سن بھی رہا, اس کو میں یہ بھی کہوں گا کہ یار کافی جابس ہیں جو یہاں پہ بند پڑی ہوئی ہیں اور کافی ضرورت ہے ان جگہوں پہ, تو ان جابس کو اوپن کیا جائے جہاں پہ نہ اسپیچ تھراپسٹ ہے, نہ آکوپیشنل تھراپسٹ ہے, نہ فزیو تھراپسٹ ہے. تو ان چیزوں کو اگر اوپن کر دیا جائے یا مطلب سیٹس اناؤنس کر دی جائیں, تو کافی جو بے روزگار لوگ بھی ہیں ان کو بھی جابس مل جائیں گی, اور جو وہاں پہ بچے بھی ہیں یا جو ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ یہاں پہ بہت سارے موسٹلی ہمارے پاس جو ہوتے ہیں بہت سارے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ یہ سیشن اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اگر وہ اسٹوڈینٹس جو کہ ابھی اپنے جو ہے فائنل سیمسٹرز میں ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کلینکل سائڈس پہ آنا چاہتے ہیں یا وہ کنفیوز ہیں کہ ہم کس سائڈ پہ جائیں, تو ان کے لیے آپ کوئی میسج اگر ان کو دینا چاہیں تو؟ اصل میں یہ جب اسٹوڈنٹس ڈی پی ٹی کر لیتے ہیں, ڈی پی ٹی کے بعد اکثر اسٹوڈنٹس آ کے ہم سے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ سر میں نے ڈی پی ٹی کر لی ہے, اب میں کون سی فیلڈ چوز کروں, اسپورٹس میں جاؤں, آرتھو میں جاؤں, نیورو میں جاؤں, پیڈس میں جاؤں, کارڈیو میں جاؤں, سر کون سی فیلڈ میں جاؤں. تو میں سب سے یہی کہتا ہوں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کو جس میں لگتا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں یا آپ ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے مجھے جو شوق تھا وہ ایکیوٹ پین مینجمنٹ کا تھا, کہ میں چاہتا تھا کہ میں جلدی سے پین غائب کر دوں, بندے کو درد ہو تو میں بس اس کی موبلائزیشن کروں یا پھر کچھ بھی کر کے ٹریگر پوائنٹ ریموو کر کے اس کا ختم کر دوں پین. تو میں اس کے علاوہ اسپورٹس کا بڑا شوق تھا, مجھے کرکٹ میں جانے کا شوق تھا, جا نہیں سکا, تو میں نے کہا چلو اسی بہانے اسپورٹس مین ہو جائیں گے, کرکٹ بھی اکثر کھیل لیں گے اور کر لیں گے. لیکن یہ کہ ابھی تک موقع نہیں ملا, لیکن یہ کہ ایک اچھا نالج گین کیا آفٹر ڈی پی ٹی ڈیورنگ ایم فل
اینڈ کلینکل ایکسپیرینس. کیونکہ وہ ایک بات بھی ہے یا ایک لائنس بھی ہیں شاید کہ خدا اس شخص کے حالات کبھی نہیں بدلتا، خدا اس شخص کے حالات کبھی نہیں بدلتا، نہ ہو جسے خیال حالات بدلنے کا. ٹھیک ہے، بالکل اگر آپ کو اپنے حالات بدلنے ہی نہیں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، آپ کے بھی ہوں گے سینئرز کر چکے ہیں آکوپیشنل تھراپی، ابھی گھر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی ہمیں جابس نہیں مل رہی. اس طرح ہمارے بھی جونیئرز ہیں، وہ ڈی پی ٹی کرنے کے بعد گھر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں سر ہمیں جابس نہیں مل رہی. تو میں سب سے پہلے انہیں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کے پاس خیال ہی نہیں ہے اپنے حالات بدلنے کا. آپ لوگ کیا کہتے بالکل ہو، آپ جا کے بیٹھو، آپ کے منہ میں کوئی نوالا ڈالے اور آپ اسے کھا لو. ایسے تو نہیں ہوتا، آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اب جب میں انٹرویو دینے کے لیے فرسٹ ٹائم ایز اے انٹرنی گیا ہوا تھا تو اس نے مجھ سے کوشچن پوچھا ہاؤ ٹو مینج اسٹروک، ہاؤ ٹو مینج سی پی چائلڈ. میں نے ان کو آنسرز دیے. انہوں نے مجھے ایک ورڈ بولا کہ سر ٹھیک ہے آپ کو آتا ہے لیکن ہم آپ کو سیلری نہیں دیں گے، آپ آ جائیں. میں نے کہا سر میں آ جاتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ جو 2 بندے انٹرویو لے رہے ہیں مجھے ہمیشہ سکھائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. میں آیا اس سسٹم کے اندر، وہ 3 دن کے اندر میں نے ان کے پاس جا کے سیکھا. انہوں نے اکثر کلینک میں کوئی پیشنٹ آتا مجھے کال کرتے، مجھے سکھاتے، اس کے بعد مجھ سے کہتے آپ پرفارم کریں، میں پرفارم کرتا. تو 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ سر ہمیں لگتا ہے کہ آپ کافی ایفرٹ کر رہے ہیں اور ہم آپ کی سیلری کر دیتے ہیں. 3 دن کے بعد میری سیلری ہو گئی تھی. لیکن اسٹارٹنگ میں انہوں نے کہا تھا ہم کو سیلری نہیں دیں گے، لیکن اگر ایک سسٹم کے اندر آپ نے جانا ہے تو آپ کو ایک سٹیپ لینا پڑتا ہے. آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار میرے پاس پیسے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. آپ نے یہ دیکھتے ہیں آپ کے پاس نالج کتنا آ رہا ہے. آپ ایک سسٹم ایسا چوز کرو، بے شک آپ کے پیسے لگ رہے ہیں لیکن آپ کو سیکھنے کا موقع ملے. اب اسٹوڈنٹس ورک شاپ پہ نہیں جاتے تو میں کہتا ہوں وہ اب کلاس روم میں اتنا نہیں سیکھ سکتے جتنا ایک باہر کے لیکچرر سے سیکھتے ہیں. کہ جو لیکچرر آ کے ان کو گائیڈنس دے رہا ہے یا ان کو سکھا رہا ہے تو وہ ایک بہت ہائی لیول پہ بیٹھ کے آپ کو سکھاتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ ہاں جی مجھے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو پوچھو. تو کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پوچھنا بھی چاہتے ہیں ان کا ہاتھ اوپر جاتے جاتے ایک دم رہ جاتا ہے. بالکل پھر اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ہاتھ مطلب دماغ میں وہ بات ہوتے ہے، وہ آئیڈیا ہوتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے. تو یہ ساری آتی ہیں ان کی کمیونیکیشن سکلز کے اوپر کہ ان کی کمیونیکیشن سکلز نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے جب یونیورسٹی میں کوئی ایڈمیشن ہوتا ہے تو اب اسلام آباد والی سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد کے اندر ڈفرینٹ ایریاز کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. کوئی گاؤں سے بھی آتے ہیں، کوئی پنڈوں سے بھی اٹھ کے آتے ہیں، کوئی کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں. لیکن جس ٹائم وہ آگے بیٹھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ انگلش بول رہے ہیں اور ان کی انگلش بہت کمزور ہے. وہ انگلش کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ٹیچر بھی آتا ہے وہ انگلش میں بات کرتا ہے، فلانا بندہ بھی آتا ہے انگلش میں بات کرتا ہے، تو میرے پاس تو انگلش مطلب ہے ہی نہیں ہے. وہ اس بات کو لے کے نا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ یار میری انگلش بہت کمزور ہے، میں انگلش نہیں بول سکتا تو میں کچھ بھی مطلب نہیں کر سکتا. تو اسی بات کو وہ لیتے 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 سیمسٹر اینڈ ہوتا ہے اور پیپر ہوتے ہیں، ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں یا رہ جاتے ہیں. وہ یہ چیز نہیں سیکھتے کہ انگلش کے علاوہ بھی ان کو کافی چیز سیکھنی ہے جس میں اناٹمی ہے، فزیولوجی ہے، کائنزولوجی ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر ہے، اور یہ سارے سبجیکٹس ہیں ڈفرینٹ ہیں جو آپ نے سیکھنے ہیں. تو آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی انگلش ویک ہے، آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز اپنی ہی لینگویج میں بنائیں کہ آپ کی کمیونیکیشن کتنی اچھی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک کوڈ بھی ہے کہ 7% جو ورڈز ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کمیونیکیشن سکلز کی بات کی جائے، اگر ہم کہہ دیں کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، 2 بچوں کو آپ بلا لیں اور ان سے بولیں کہ آپ نے پانی مانگنا ہے، تو پہلا بچہ ہوگا اس کا علیحدہ ٹیکنیکس یوز کرے گا، علیحدہ سکلز یوز کرے گا پانی مانگنے کے لیے، دوسرا بچہ علیحدہ سکلز یوز کرے گا پانی مانگنے کے لیے. تو اسی سے آپ دیکھ لیں کہ جو کمیونیکیشن سکلز انسان کی ڈفرینٹ ہیں اور وہ ڈفرینٹ ویز سے اپنی سکلز کو پرفارم کرتا ہے. بالکل. اور سر آج کل جو کنڈیشن چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 کی سچویشن ہے اور لوگ بہت عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے. کچھ لوگ گھروں میں ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز بھی جو لوگوں میں آ رہے ہیں. تو فزیو تھراپسٹ کا اس جو کنڈیشن میں کیا رول ہے؟ اصل میں اس میں رسپائریٹری فزیو تھراپسٹ آ جاتے ہیں. جیسے کہ آئی سی یو کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ چیسٹ فزیو وغیرہ کرنا ہے، تو وہ چیسٹ فزیو کر کے اس کے علاوہ ان کی ڈفرینٹ بریتھنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز ہو جاتی ہیں، ہولڈ اینڈ ریلیکس والی ایکسرسائزز ہو جاتی ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کر کے ان آئی سی یو بھی ان ہوم بھی تو ان سے یوز کر کے جو انسان کا رسپائریٹری ٹریک ہے اس کو ہم ایزیلی کر لیتے ہیں. لیکن یہ کووڈ-19 کی ایک ایسی سچویشن آئی ہوئی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، تھوم کھانا شروع کر دیتا ہے، ادرک کا کوا، اس کے علاوہ کوا وغیرہ ہے وہ پینے شروع کر دیتا ہے. تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ جب وائرس ایک باڈی کے اندر انٹر ہو جائے تو یہ اپنا سائیکل پورا کر کے ہی ختم ہوتا ہے.
بالکل اگر کسی کو کرونا ہو گیا ہے تو اس نے اپنا سائیکل پورا کرنا ہی کرنا ہے، آپ چاہے جو مرضی کھائیں. اس کے لیے یہی میں کہوں گا کہ آپ زیادہ جو ہائی اینٹی بایوٹکس ہیں وہ نہ یوز کریں. جو آپ کو ڈاکٹر آپ کو میڈیکیشن دے رہے ہیں آپ صرف وہ یوز کریں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وائرس ایک دفعہ انٹر ہو گیا باڈی کے اندر، اس نے سائیکل پورا کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. اس سے پہلے اگر آپ کی باڈی کے اندر آپ کو لگتا ہے، اگر آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے، تو اگر آپ نے اپنی امیونٹی اسٹرانگ کرنی ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. فرسٹ آ جاتا ہے وٹامن سی، دوسرا آ جاتا ہے آئرن، اور تیسرا آ جاتا ہے زنک. جن چیزوں کے اندر یہ 3 چیزیں بہت زیادہ اماؤنٹ میں پریزنٹ ہیں تو آپ ان چیزوں کو کھانا شروع کریں. جیسے وٹامن سی کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کے پاس مالٹا آ جاتا ہے، موسمی آ جاتا ہے، اور لیمن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایسی بوتل جو ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی بوتل ہے، اس کو بھر لیں پانی سے اور اس کے اندر 4-5 نیمبو نچوڑ دیں اور پورے دن میں آپ پیتے رہیں تو آپ کے لیے یہ کافی بہتر ہے. آپ کی اسکن بھی اچھی رہے گی اور جو آپ کا امیونٹی ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی. اس کے علاوہ آئرن کی بات کی جائے تو آئرن کے اندر آپ کی دالز وغیرہ آ جاتی ہیں، ڈفرینٹ دالیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ مٹن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس آرگینک میٹ آ جاتا ہے، بکرے کے کلیجی، گردہ وغیرہ، ٹھیک ہے. آپ اس کا یوز زیادہ کریں تاکہ آپ کی جو امیونٹی ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے. اور اگر زنک کی بات کی جائے اس میں آپ کے پاس اجناس اور ڈارک چاکلیٹ اور ڈارک چاکلیٹ وغیرہ آتی ہیں، تو آپ اگر ان چیزوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ان 3 چیزوں کے اوپر سے آپ کی جو امیونٹی ہے وہ کافی اسٹرانگ ہو جائے گی اور کافی آپ کو ہیلپ فل ملے گی وائرس کے ساتھ لڑنے کی. لیکن جب وائرس انٹر ہو گیا تو اس کے بعد یہ بھی جو چیزیں بے شک کھاتے رہو، فائدہ نہیں ہے، اس نے اپنا سرکل پورا کمپلیٹ کرنا ہے. ویری گڈ. بہت سارے لوگوں کے لیے یہ جو تھی بہت زیادہ انفارمیٹیو تھی. بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں بالکل بھی نہیں پتہ ہوتی، تو ان لوگوں کے لیے آپ نے جو ہے وہ اتنا اچھا ایکسپلین کیا. اب ہم لے لیتے ہیں کچھ کامنٹس، دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے اور بھی اگر کوئی ہے جس کا کوئی کویشچن ہے سو یو گائز کین آسک. السلام علیکم. بہت سارے لوگ سلام کر رہے ہیں، تو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور وعلیکم السلام. اپریشیشن کے لیے تھینک یو سو مچ. Okay, so there's a question. Maria Ehtisham is asking, can you discuss any shoulder pain exercises? شولڈر پین اصل میں اس کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کبھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کوئی پیشنٹ آتا ہے شولڈر پین کے ساتھ تو اس کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ پرفارم کرواتے ہیں. لیکن اگر جنرلی بات کی جائے فروزن شولڈر کی تو جس کے اندر بازو بالکل اوپر نہیں جا رہا ہوتا، بس یوں بازو بندے کا ہوتا ہے، اس سے اوپر نہیں جا رہا ہوتا، بہت پین ہو رہا ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے میرا بازو نہیں جا رہا ہوتا، تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا موبلائز کرتے ہو. ٹھیک ہے، موبلائزیشن کرتے ہو اس کی، ٹھیک ہے، شولڈر کی. اس کے علاوہ آپ اس کی اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز پرفارم کرواتے ہو، ہارڈ پیکٹنس یوز کرواتے ہو، تو ود ان 4 days یا 5 days کے اندر آپ کو موومنٹ، یا ود ان 1 days بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موومنٹ ملنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ شولڈر پین کو مینیج کرتے ہو کہ اس کا جو پین ہے وہ کم ہو جائے ڈورنگ موومنٹ، کہ وہ جو موومنٹ کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے آپ اس پین کو کم کرنا ہے. تو اس پین کو کم کرنے کے لیے آپ ڈفرینٹ ایکسرسائزز، ڈفرینٹ پروٹوکول بناتے ہو اور تاکہ وہ پیشنٹ اپنے جو باڈی ہے یا جو بھی اس کا شولڈر کا پین ہے وہ کم ہو سکے. اوکے، صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. اور کوئی کویشچن؟ Ayan Khan is asking, sir, for a good physiotherapy, which type of skills are important? مینول سکلز بچے، اگر آپ کے مینول سکلز اچھے نہیں ہیں تو آپ کسی کام کے نہیں ہو. اب جیسے میں شروع میں ایچ او تھا تو میں جس ٹائم فزیو تھراپی کے لیے جاتا تھا او ٹی کے اندر، تو فزیو تھراپی کرتے کرتے تو میری جس ٹائم واپس آتا تھا تو میری کمر میں بہت درد ہوتا تھا، میری ٹانگوں میں بہت درد ہوتا تھا، میرے بازو میں بہت درد ہوتا تھا. میں اور کہتا تھا کہ یار میں پیشنٹ بھی ٹھیک کر رہا ہوں، دوائیں بھی دے رہے ہیں، تو مجھے درد کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب اتنا شدید ہوتا تھا، میں روتا تھا کہ یار کتنا درد کیوں ہو رہا ہے. تو میرا جو سینئر تھا، جو بھی تھے ہمارے ساتھ، سر پی زیادہ ہوتے تھے کلینکل سائڈ پہ یا ہیلپنگ ہینڈ کے اندر، سر کرامت ہوتے تھے، تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ بیٹا اپنی پوزیشن ٹھیک کرو. آپ کی اگر پوزیشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو درد ہوگا. تو آپ کے مینولی سکلز اور آپ کی جو پوزیشن ہے لفٹنگ کرنے کی پیشنٹ کی، وہ سکلز اچھی ہونی چاہیے. تو پھر آ کے آپ ایک اچھے فزیو تھراپسٹ بن سکتے ہو. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہونی چاہیے. جو آپ کا پیشنٹ آتا ہے وہ 50% آپ کی باتوں سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کو باتیں اچھی کرنی آتی چاہیے اور آپ نے طریقے سے بات کرنی ہے اس پیشنٹ کے ساتھ کہ پرابلم کیا ہے. اب میرے پاس ایسے پیشنٹ آتا تھا، ایک بابا جی آتے تھے، ان کو آرتھرائٹس تھا،
تو ان کے اوپر میں نے پین مینجمنٹ کی، سب کچھ کی. وہ روز آئیں تو روز آئیں. میں ان سے کہوں آپ ایک دن چھوڑ کے آئیں، وہ پھر بھی روز آئیں. تو میں ان سے کہتا آپ روز کیوں آتے ہیں؟ کہتے ہیں میں گھر ہوتا ہوں، میں تنگ آ جاتا ہوں، ادھر آتا ہوں آپ سب پیشنٹ کے ساتھ ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کی باتیں سن کے خوش ہوتا ہوں، تو میں اس لیے آ جاتا ہوں، تو مجھے آپ روز آنے دیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر پیشنٹ بھی کہتا ہے چلو ایک فیملی والا ماحول بن جاتا ہے ایک، کیونکہ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 1 سال، تو مطلب اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں آپ کے پاس، تو یہ ایک فیملی بن جاتی ہے. تو آپ لوگوں نے ایک اچھے طریقے سے بات کرنی ہے ان کے ساتھ، ان کو کھانا نہیں ہے، اور دوسرا اپنی مینولی اسکلز اچھی رکھنی ہے، اور ہر پیشنٹ کو ٹائم دینا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اکثر پیشنٹ آج کل کلینک میں آ رہے ہوتے ہیں، آپ ہارٹ پیک ٹینس لگاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں آپ جائیں. تو دیکھیں فزیو تھراپی اس طریقے سے بہت بدنام ہو رہی ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ جب بھی کوئی اگلا بندہ میرے آج ہی مطلب لاسٹ ٹائم میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، وہ مجھے کہتے ہیں سر میں نے فزیو تھراپی کروانی ہے، مجھے فرق نہیں پڑا، میری جو گردن ہے اس میں بہت درد ہے اور بازوؤں میں آ رہا ہے اور میرے بازو کی انگلیاں نہیں بند ہوتی، اتنا شدید درد ہے. تو میں نے اس کو پہلے ہارٹ پیک ٹینس لگایا، اس کے بعد میں نے مینولی اس کی موبلائزیشن نیک کی شروع کی، تو اس کے بعد میں نے شولڈر کی موومنٹ کروائی، اس کے بعد اس کی مٹھی بند کروانے کی کوشش کی تو مٹھی ہلکی سی بند ہوئی. تو مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب فزیو تھراپی یہ ہوتی ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں سر جگہ کرانے جا رہا ہوں فلانی جگہ پہ، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہارٹ پیک اور ٹینس لگاتے ہیں، 20 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد کہتے ہیں اتارے، ٹھیک ہے سر آپ جائیں. تو یہ میں سمجھتا تھا فزیو تھراپی ہوتی ہے. تو بیسیکلی آپ پھر اپنی کمیونٹی کے اندر اپنا امپریشن غلط ڈال رہے ہیں. جب تک آپ مینولی پیشنٹ کو ٹائم دے کے ٹھیک نہیں بھیجتے تو تب تک وہ آپ کی بھی تعریف نہیں کرے گا، آپ کے سینٹر کی بھی تعریف نہیں کرے گا. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ بے شک اگر اللہ آپ کو پیشنٹ دے رہا ہے تو آپ پیشنٹ کے اوپر پراپر ٹائم دیں. پراپر ٹائم دیں گے تو پھر وہ آپ کا آگے کافی اچھا امپریشن بھی ڈالے گا، دعائیں بھی ملیں گی، آپ کا دل بھی خود خوش ہوگا اور دل بھی مطمئن ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگ کلینک کر رہے ہیں یا آگے فردر کرنا ہے تو جو غریب ہے اسے کبھی پیسے مت لیجیے گا. آپ چاہے وہ آپ کو 100 روپیہ بھی دے یا 200 روپیہ بھی دے، آپ مت لیں. آپ کہیں میں اپنی خوشی سے کر رہا ہوں، آج فری ہے آج کرو اور جاؤ. اس کو اچھا ٹائم دیں، اس سے اچھی باتیں کریں، کیونکہ جب آپ کی کلینک کے اندر کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا اور اگر آپ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، وہ 50 جا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں فلانی جگہ گیا تھا، اس ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کیا، تو اس بندے کی وجہ سے 50 پیشنٹ آتے ہیں. ہیلو. Okay. Can you hear me, sir? یس یس، ایکچولی لگتا ہے لنک ڈراپ ہو گیا تھا آپ کا. Okay. So next question is from Ayan Khan. فزیوتھراپی کا اسکوپ پاکستان میں کیوں نہیں ہے اور نہ ہی جابس ہیں؟ یا اسکوپ کی بات کہہ رہے ہیں. دیکھیں اسکوپ آپ جب بھی کسی فیلڈ میں آنے سے پہلے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب کسی فیلڈ میں آ رہے ہوتے ہیں آپ اسکوپ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اسکوپ کے اندر تین چیزیں اسکوپ کے اندر آتی ہیں. فرسٹ تھنگ جو آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی نیڈ آف سوسائٹی، کہ سوسائٹی کی نیڈ کتنی ہے اس فیلڈ کی. آپ نے فزیو تھراپی جوائن کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ چیز سوچی تھی کہ اس کی سوسائٹی میں کیا نیڈ ہے، کتنی نیڈ ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے ایڈوانس، جو آپ نے اپنے آپ کو کرنا ہے. آپ کے پاس کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس کتنی ایسی چیزیں ہیں جو کسی اور فزیو تھراپسٹ کے پاس نہیں ہے. کون سی ایسی ٹیکنیک آپ یوز کر رہے ہو کہ کوئی اور فزیو تھراپسٹ یوز نہیں کرتا اور آپ نے وہ سیکھی ہے باہر سے انٹرنیشنل. اور تیسری چیز آتی ہے آپ کی انکم، کہ آپ کتنا کماتے ہو. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے یا ایڈوانس ٹیکنیک آپ نے سیکھی ہے تو آپ کی جو انکم ہے وہ ہائی ہے. ظاہر سی بات ہے جابس اگر ہم ڈھونڈنے لگ جائیں تو ظاہر سی بات ہے فزیو تھراپی کے علاوہ ڈفرینٹ اور پروفیشنز ہیں جن کی جابس نہیں ہیں. اس ملک میں جابس نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہماری فیلڈ کی جابس نہیں ہیں، بہت سے لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. آکوپیشنل تھراپسٹ کی جابس نہیں ہے، اسپیچ کی نہیں ہے، سائیکالوجسٹ کی نہیں ہے، اس کے علاوہ ڈی پی ٹی لیکچررس کی جابس نہیں آتی. جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہی چل رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب سے پہلے کسی سسٹم کے اندر ان ہونا سیکھو، کہ آپ اس سسٹم کے اندر جاؤ اور اس سسٹم کے اندر جانے کے بعد کچھ چیزیں سیکھو. جب آپ اپنے آپ کو ایڈوانس کر لو گے، آپ کے پاس ایسی ٹیکنیکس ایسا نالج آ جائے گا تو جابس آپ کے پاس خود چل کے آئیں گی کہ سر ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اب جیسے اسپورٹس کا لیول 1 کا کراچی میں کورس ہوا تھا جس کی فیس تھی 1.5 لاکھ روپے، ٹھیک ہے. کتنے فزیو تھراپسٹ جا کے سیکھ کے آئے تھے. اب جنہوں نے سیکھا تھا ان کی ہائرنگ ہوگی PCB کے اندر، انہوں نے اپلائی کیا، ان کی ہوگی رقبی کے اندر چلے گئے وہ لوگ.
اسکواش کے اندر چلے گئے وہ لوگ. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنی چیزیں سیکھنی ہے, ایڈوانس کرنی ہے اپنی ٹیکنیکس کو, اپنی اسکلس کو. اور اگر آپ نہیں کر پاؤ گے اور یہ سوچتے رہے کہ یار جابس نہیں ہیں, جابس نہیں ہیں, جابس نہیں, جابس کسی پروفیشن کی نہیں ہے. اور یہ بات بھی نہیں ہوتی کہ فلانے بندے کی قسمت ہے, میری قسمت نہیں ہے. انسان کو کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے کہ وہ کمیونیکیٹ کیسا کرتا ہے اور بولتا کیسا ہے, اس کے اندر اسکلس کتنے ہیں, کہ وہ اپنی اسکل سے یا اپنی جہاں پہ آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہو آپ سے یہ لازمی پوچھتا ہے کہ آپ کے آنے سے ہمارے انسٹیٹیوٹ کو کیا فائدہ ہو. تو آپ کیا کہو گے, میں مینولی تھراپی کروں گا, آر او ایمس کرواؤں گا, میں سینسری اینڈ موٹر ورک پہ کام کروں گا, یا اس کے بیہیویئر پہ کام کروں گا, وہ تو کچھ کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی مشین یا ایسی کوئی ٹیکنیک ہے جو کوئی اور یوز نہ کرتا ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہو, آپ ان کو بتاتے ہو, اور دین آپ کی اگر جاب کے لیے بہتر ان کو لگے تو وہ آپ کو رکھ لیتے ہیں, ورنہ ادروائز سوری. اوکے, تھینک یو سو مچ. اور there is a question, discuss some neck pain exercises please. Neck pain اوکے, management. نیک پین مینجمنٹ اصل میں اب دیکھا جائے تو نیک پین ہوتا کس وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ ہسٹری موسٹ ڈپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب وپ لیش انجری ہوتی ہے. وپ لیش انجری وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی جو نیک ہوتی ہے اس کو جھٹکا لگے آ کے زور کی طرف ڈیورنگ ایکسیڈنٹ یا ٹراما کوئی ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی وپ لیش انجری ہوتی ہے. دوسرے وجہ کوئی آپ کی ٹراما وغیرہ میں جو آتی ہے وہ وپلیش موسٹ کامن آتی ہے. سیکنڈ وغیرہ میں اگر ہم بات کی جائے تو اس کے اندر آپ کے آ جاتا ہے پوسچر. جو آپ کا پوسچر ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. آپ رات کو جس ٹائم سوتے ہو جو پلو رکھ رہے ہو, یا آپ لوگ پلو آگے پیچھے ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے, تو جس وجہ سے آپ کی نیک کے اندر درد ہو جاتا ہے. تو نیک مینجمنٹ کے اندر آپ موسٹلی کیا کرتے ہو کہ جو اس کی اسٹرینتھنگ ہے, یا C1 سے لے کے C7 تک گریڈ 2 یا گریڈ 1 موبلائزیشن آف سروائکل اسپائن کرا دیتے ہو, وہ امپورٹنٹ آ جاتا ہے. اگر دوسری چیز بات کی جائے تو تھوڑا سا آپ اس کو ٹریکشن دے دیں مینولی, یا پھر آپ اس کی اسٹرینتھنگ یا آئسومیٹرک ایکسرسائزز کروا دی جائے جو کافی آپ کی نیک کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہیں. اور جو نیک میں طاقت آتی ہے وہ ان کی وجہ سے آتی ہے کہ جس میں آپ اپنا ہاتھ سر کے آگے رکھتے ہو اور زور سے اپنے فارورڈلی ہیڈ کو پش کرتے ہو اور اپنے بازو کو آگے لے کے نہیں جاتے, جس کی وجہ سے جو آپ کے نیک کے مسلز ہیں آپ دیکھیں ان پہ پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی اسٹریتننگ بلڈ ہوتی ہے. اور اس طریقے سے بیک سے سائڈ سے دونوں سائڈ سے آپ یوز کرتے ہو تاکہ جو آپ کے نیک کے مسلز ہیں ان کی اسٹریتننگ ہو جائے اور تھوڑی طاقت مل جائے. عموماً یہ فیمیلس کو ہوتا ہے کہ ان کے جو پٹھے ہوتے ہیں پیچھے, اگر ہم ٹریپیزیس مسل والی بات کی جائے تو وہ اکثر شکار رہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہماری گردن میں اور یہ ٹریپیزیس کا مسئلہ ہے. ٹریپیزیس کا جو پین ہوتا ہے اس کے اندر ٹریگر پوائنٹس بنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ٹریگر پوائنٹ اسیسمنٹ آنی چاہیے کہ آپ نے ٹریگر پوائنٹ کو کیسے اسیس کرنا ہے اور اس کو کیسے اس چیز سے نکالنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اصل میں لوگوں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پین ہوتا ہے وہ صرف میڈیسن کھاتے ہیں اور وہ نہیں جاتے, ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا. لیکن ان کو اس چیز کا بالکل نہیں پتا کہ میڈیکیشن جو ہے کافی ہارمفل رہتی ہے بعد میں آنے والے وقتوں میں, کیونکہ ان کا جو معدہ ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوتا ہے ان میڈیکیشن کی وجہ سے. تو اگر میں کہتا ہوں کہ اگر جو بھی ہے مطلب اگر کوئی گھر میں ایسا کوئی بندہ ہے تو اس کو لازمی فزیو تھراپی کی طرف لے کے آئیں. اگر اس کا کوئی اور مسئلہ ہے تو آکوپیشنل کی طرف لے کے جاتے ہیں, اس کی طرف لے کے جائیں. بولنے کا مسئلہ ہے تو اسپیچ کی طرف لے کے جائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان سب چیزوں کو آپ لے کے اگر نہیں جائیں گے یا ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو فائدہ بالکل نہیں ہے. بالکل exactly. Next question is from Zaidur Rahman. What would we do when pain start in abdomen region after bowling? آفٹر Bowling, like وہ جو کرکٹ میں بالنگ وغیرہ ہاں کرتے ہیں تو اس کے وہ بعد اوور اگر اسٹریچ آپ کے دیکھیں. ایبڈومن ریجن میں پین. اصل میں جو آپ کا پین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایبڈومن وغیرہ ڈیورنگ بالنگ ہوتا ہے, تو یہ پراپرلی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے جو مسلز ہیں وہ اوور اسٹریچ ہوتے ہیں ڈیورنگ بالنگ. وہ اس وجہ سے اوور اسٹریچ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا وارم اپ پراپرلی نہیں ہوتا. آپ ظاہر سی بات ہے ایز اے اسپورٹ فزیو تھراپسٹ تو ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی پلیئر ہے وہ فیلڈ میں جانے سے پہلے وارم اپ کرتا ہے. تو وارم اپ کرنے کے بعد وہ فیلڈ کے اندر جا کے اپنی ایکسرسائزز یا اپنا جو بھی بالنگ ہے یا بیٹنگ ہے جو بھی ہے وہ پرفارم کرتا ہے. تو اس کا جو وارم اپ ہے وہ پراپرلی ہونا چاہیے. لیکن جب میچ ختم ہو جاتا ہے یا فیلڈ ختم ہو جاتی ہے یا اس کا جو بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی باڈی کو ہم نے کول ڈاؤن کرنا ہوتا ہے یا اس نے اپنی باڈی کو کول ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. یہ دو ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی جو باڈی کا پین ہے وہ نہیں ہوتا. اب ظاہر سی بات ہے اب جب ہائکنگ پہ جاتے ہیں فرسٹ ٹائم اتنے ٹائم بعد اتنے عرصے بعد, تو جب آپ ہائکنگ کر رہے ہیں تو کرتے کرتے آپ یہی کہتے ہیں جی میرے کاف مسلز یا میری ٹانگوں میں بہت شدید درد ہو چکا ہے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ چلتے ہیں, آپ رکتے ہیں, بیٹھتے ہیں, جسم کو
ہوا لگتی ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے ایک دم سے ریلیکس ہوتے ہیں مسلز, اس کی وجہ سے یہ پین وغیرہ آ جاتا ہے. اس لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پراپرلی باڈی کو وارم اپ کرنا ہے, پراپرلی باڈی کو ریلیکس کرنا ہے. اس کے علاوہ اسٹریچنگ کرنی ہے. اسٹریچنگ کرنے سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی پین ہے اس کا جو ہوگا وہ کم ہو جائے گا, اور آپ اچھی طریقے سے پرفارم بھی اچھا کر پائیں گے, اور آپ کا جو درد ہے وہ بھی بہت کم ہو جائے گا. اوکے, تھینک یو. پراپرلی باڈی کو وارم اپ کرنا. نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ ہے کہ سر ہاؤ ٹو برنگ اویئرنیس ٹو پیپل وٹ ایکچولی فزیوتھراپی از. تو آئی تھنک سو اس پہ تو ہم نے کافی ڈسکشن کر لی ہے کہ کیسے اویئرنیس ہم ان کو دے سکتے ہیں. اچھا, ایک بچے کا ایک کوشچن ہے جی پوسچر مینجمنٹ کے اوپر کہ ہم نے اپنا پوسچر مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. ہیلو. جی ہاں, میں کہہ رہا تھا کہ ایک کوشچن تھا کہ پوسچر مینجمنٹ کے اوپر میرے پاس آیا ہوا ہے کہ سر پوسچر مینجمنٹ کے بارے میں بتا دیں کہ پوسچر مینجمنٹ کیسے کریے. اب دیکھیں, اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کو تقریباً ہر 40 منٹ کے بعد آپ بریک لیں 5 منٹ کا, جس میں آپ جا کے کیٹ اسٹریچ اپنی باڈی کو کریں. اب جب دیکھا ہوگا بلی جب صبح اٹھتی ہے تو اپنی باڈی کو کیسے اسٹریچ کرتی ہے, جب سوئی ہوئی اٹھتی ہے تو اس نے اپنی باڈی کو اسٹریچ کرنا ہوتا ہے. تو اسٹریچنگ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آ جاتی ہے کہ آپ نے اسٹریچنگ کرنی ہے کسی پوزیشن کو ہولڈ کرنے کے بعد. اب ایسی بات ہے کافی دیر سے میں بیٹھا ہوں, جب میں اٹھوں گا تو میں بھی اپنی باڈی کو اسٹریچ کر لوں تو تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں گا. سب سے زیادہ جو پوسچر کو افیکٹ کر رہے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں ہمارے کمپیوٹر کے اوپر کام کرنے والے. ان کے پاس جو چیئرز ہوتی ہیں پراپرلی چیئرز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, جو کہ ایک کمپیوٹر کے یوز کرنے کے لیے, یا گیمنگ چیئرز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں 9,000 سے لے کے کافی آگے ایکسپینسو ملتی ہے, جو کہ مطلب ایک امپورٹنٹ یوز آ جاتی ہے, جس کے اندر آپ بیٹھتے ہو جب تو اپنے پوسچر کو آپ مینٹین کرتے ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو چیئر ہے اس کو اس طریقے سے رکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کی باڈی ہے وہ ایک 90 ڈگری سے بنے, اور آپ کے جو بازو ہیں وہ بالکل سیدھے رہ کے اپنی ٹیبل کے اوپر کام کریں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی سروائکل ریجن کی بات کی جائے, آپ نے اپنی گردن رکھنی ہے, ایسے جھک کے نہیں بیٹھنا, ایسے نہیں, اس طریقے سے اپنی مینجمنٹ کرنی ہے کہ آپ کا جو پوسچر مینٹین رہے. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے, آپ نے واکنگ کرنی ہے, جنکس فوڈ نہیں کھانے, کیونکہ اگر آپ جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کی بیلی ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ تھوڑے سے ہیلدی ہونا شروع ہو جاتے ہو. آپ جو بیٹھتے ہو پہلے بالکل ٹیک لگا کے بیٹھتے ہو, جب ہیلدی ہونا شروع ہوتی ہو آپ بالکل آگے ہو کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہو. اس کے بعد جس چیز میں ریلیکس ہوتے ہو, اپنی باڈی کو فیل کرتے ہو, آپ زیادہ دیر اس چیز میں بیٹھے رہتے ہو, یہ چیز آپ کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے. اس کے لیے پراپرلی آپ واک کریں, آپ بالکل سیدھا رکھیں اپنی باڈی کو. اس کے علاوہ ایکسرسائزز کریں. اور دوسری بات یہ کہ نماز ایک بیسٹ مینجمنٹ آف پوسچر ہے, کہ اگر آپ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی ایک بیسٹ مینجمنٹ آف پوسچر آ جاتی ہے, کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہماری تقریباً ہر مسلس کو اسٹریچنگ ملتی ہے, تقریباً ہر مسل کو اسٹریچنگ ملتی ہے. اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا جو پوسچر ہے وہ کافی بہتر رہے گا. اگر آپ دیکھا جائے ایکسرسائزز کا, تو آپ نماز کو ایک ایکسرسائز کی طرح بھی کر سکتے ہو, کہ ایکسرسائز ہے نماز, اور نماز کا ثواب بھی بہت زیادہ, اور نماز فرض بھی ہے. تو اس لیے نماز بھی ہمیں پڑھنی چاہیے, اور اسی میں ہی ہماری مینجمنٹ بھی چھپی ہے. بالکل بالکل. اوکے, سو نیکسٹ کوشچن از فرام نور خان. What are the reasons of knee cracking in young people who do not suffer from any symptoms? Why joints pop? ظاہر سی بات ہے, اب نی کی پاپنگ ساؤنڈ آ رہی ہے تو اس کا ایکس رے کرانا پڑے گا. اچھا, یہ نور خان یہ میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے ہیلپنگ ہینڈ کا, کافی اچھا بچہ ہے. تو جس کی اگر کریکنگ ساؤنڈ یا اس طرح کا آ رہا ہے, تو کوئی سمٹمز بھی اگر اس کے اندر نہیں آ رہا, تو سب سے پہلے آپ سب سے ایکس رے کروا لیں. ایکس رے کے بعد دیکھ لیں کہ کوئی مسل تو لازمی ہوگا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کریکنگ ساؤنڈ آ رہی ہے تو اس کے لیے ایکس رے مسٹ ہے, ایکس رے کروا لیں. اور اس کے علاوہ نی جوائنٹ کی اسٹرینتھنگ کروا رہے اور تھوڑی سی موبلائزیشن کر لیں, تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جاتی ہے. اتنا سویر مسئلہ نہیں ہے ان ینگ پیپل, اور وہ کلیئر کر جاتے ہیں. Okay, okay, thank you so much. The next question is from Hamza Khan. سر ایک پلیئر وارم اپ کر کے بھی میچ کھیلتا ہے, سم ہاؤ پھر بھی مسلز پل ہو جاتے ہیں, یہ کیوں؟ وارم اپ کرنے کے بعد جب وہ اپنی باڈی کو ریلیکس نہیں کرتا, کول ڈاؤن نہیں کرتا, تو موسٹلی یہ چیز آتا ہے. اور وارم اپ کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے پراپرلی
وہ اس طرح کا سے ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے سلولی اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے، گراؤنڈ کے راؤنڈ لینا، پھر آہستہ آہستہ جاگنگ پہ آپ جاتے ہو، اس کے بعد آپ باڈی کو پراپرلی اسٹریچ کرتے ہو. جب آپ باڈی کو پراپرلی اسٹریچ کرتے ہو اور اس کے بعد آپ فیلڈ کے اندر جاتے ہو، ٹھیک ہے. اب جو اسٹریچنگ ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ایکٹیولی ہوتی ہے، ایک پیسively ہوتی ہے. ایکٹیولی تو آپ خود کر لیتے ہو سیلف کے اوپر، لیکن پیسively ایز اے فزیوتھراپسٹ یا کوئی آپ کا فرینڈ جو آپ کی ایکسیس اماؤنٹ پہ اسٹریچنگ کروا لے، اگر وہ آپ کی ایکسیس اماؤنٹ پہ اسٹریچنگ کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ فیلڈ میں جاتے ہو اور اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہو، اور جس ٹائم آپ واپس آتے ہو آپ نارمل سی واک کرتے ہو، گراؤنڈ کے 2-3 چکر لگاتے ہو نارمل سی واک پہ، اپنی باڈی کو کول ڈاؤن کرتے ہو، تو آپ تب دیکھو آپ کو درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب جیسے ایک گھوڑا ہوتا ہے، جب گھوڑے کو انسان تیار کرتا ہے کہ اس کے اوپر وہ ڈالتا ہے پوری کٹ وغیرہ اس کی لگاتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا وارم اپ کرنے کے لیے چلاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر گھڑ سواری کرتا ہے. جب وہ گھڑ سواری کرتا ہے تو اس کا پسینہ نکلتا ہے، جب وہ واپس لے کے آتا ہے اس کا جو آنر ہوتا ہے تو وہ اس کو لے کے آرام سے پکڑ کے کول ڈاؤن کرنے کے لیے چکر لگا رہا ہوتا ہے. اس سے پوچھا جائے نا، اگر جن لوگوں نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں یا جن کے گھوڑے والے کے ساتھ اسلام ہے، تو اس سے وہ آپ پوچھتے ہیں جب گھوڑے کا پسینہ نکل رہا ہو یا کچھ ایسا لے گا تو اس کو پکڑ کے واک کراتا ہے تاکہ اس کا پسینہ چلتے چلتے خشک ہو جائے، اس کے جسم میں درد نہ ہو. اسی طریقے سے ہماری باڈی کا بھی یہی حال ہے. اگر ہم لوگ پراپرلی پیسively اسٹریچ نہیں کر رہے اور کوئی بھی میچ کھیل رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز کے اندر جا کے اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ اوکے اس کا یہی آنسر ہے کہ آپ اسٹریچنگ جو ہے وہ پیسively کریں اور اس کے بعد فیلڈ میں جائیں، انشاءاللہ آپ کو یہ پین نہیں ہوگا. اوکے ٹھیک ہے. سو ساجد معروف چودھری از سینگ سر مجھے بھی آنسر دے دیں پلیز. سو آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے کون سا کوشچن کیا ہے، تو اگر آپ ریپیٹ کر دیں تو میں کوشچن پوچھ لوں گی. یہ اصل میں ان نیکسٹ کو ان کے والد صاحب کا مسئلہ تھا، تو وہ تو اب ماشاءاللہ کافی بہتر ہو چکے ہیں، تو یہ کہہ رہا وہ مسئلہ مجھے بھی ہو گیا، تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ آ جائیں آپ کو ٹھیک کر دیں گے. اوکے اوکے صحیح. اسٹوڈنٹ ہے میرا اصل میں. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. Next question is from Paftoon Paftoon. If pain of the pubis muscle is not getting revealed by D1 and 2 flexion, what overpressure and bridging, then how can we manage the symptoms? Okay, so I think so کہ ہمارے گیسٹ کے انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم آ گئی ہے. اوکے سو جب تک وہ کنیکٹ نہیں ہوتے تب تک میں ایک چیز جو کہ بہت سارے لوگ ہم سے اس ٹائم کوشچن کر رہے ہیں. موسٹلی لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم ایز اے ہولسٹک ریپرزینٹیٹر میں یہ بات جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ موسٹلی لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ موسٹلی سیشنز جو ہیں وہ آکیوپیشنل تھراپسٹ کے ساتھ کروا رہے ہیں اور بہت کم سیشنز جو ہیں وہ فزیو تھراپسٹ اور اسپیچ تھراپسٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں. سو دا تھنگ از کہ ہمارے پاس جیسے ہی جو تھراپسٹ آ رہے ہیں ہم ان سب کے جو ہے وہ سیشنز کروا رہے ہیں. جیسے کہ فزیو تھراپسٹ ہم نے سیشنز ان کے بھی کروائے ہیں، جو فزیو تھراپسٹ تھے انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا تو ہم نے ان کے سیشنز ارینج کیے ہیں. ابھی بھی آگے بھی جیسے ہی ہم سے کوئی بھی تھراپسٹ کانٹیکٹ کر رہا ہے اس سیشن کے لیے تو ہم ان کے سیشنز ارینج کر رہے ہیں، ویدر دے آر اسپیچ تھراپسٹ، دے آر فزیو تھراپسٹ اور دے آر آکیوپیشنل تھراپسٹ. تو ہم ان کے سیشنز ارینج کروا رہے ہیں. آگے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھے اچھے ٹاپکس پہ جو ہے وہ بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کو سنیں گے، اور آپ لوگوں کے جو بھی پرابلمس ہوں گے آپ لوگ یہاں پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ پراپر آپ کو ٹرائی کریں گے کہ آپ کو ہر جو کوشچن ہے اس کا آنسر مل سکے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا پرابلم ہے.
So let's wait for our guest. मे बी उनका कोई इंटरनेट इशू आ गया है जिसकी वजह से वो कनेक्शन उनका ड्रॉप हो गया है, शायद वो थोड़ी देर में ज्वाइन करें. तब तक हम एप्रिसिएटिव कमेंट्स रीड कर लेते हैं. आफाक अहमद अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. प्रीटी एंजल अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हिफ्जा मलिक, thank you so much. Hamad Khan Judoon, good job Misbah, thank you so much. Zaidur Rahman is saying keep it up, great, thank you for your appreciation. Hima Khan is saying Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Anas Khan, informative, thank you. Assalamu alaikum, keep it up, keep it up. Assalamu alaikum, well said, well done. Nice sir, mashallah, great answer. I don't know what is the problem with the guest, but hope so कि वो शायद थोड़ी देर में join कर लें. ओके सो आई थिंक सो उनका कनेक्ट नहीं हो रहा. तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम अब सेशन एंड करते हैं. जिन लोगों ने अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच. जिनके क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है, आई होप सो कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो गए हैं. और जो जिनके क्वेश्चंस के आंसर्स रह गए हैं तो आई ट्राई कि हम नेक्स्ट सेशंस में जो है वो आपके आंसर्स देने की कोशिश करें. थैंक यू सो मच. आपने हमें जो है वो हमें ज्वाइन किया, और सर के लिए भी थैंक यू सो मच, उन्होंने अपना टाइम निकाला. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.